अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन 2009 के अंदर जर्मनी के फ़ौजियों ने अफ़गानिस्तान में बमबारी की थी, जिसके नतीजे में 90 के लगभग अफ़गानिस्तान के 79 शहरी शहीद हो गए थे। ये मुकदमा पिछले 11 सालों से यूरोप की अदालत के अंदर ज़ेर समाअत था। अब यूरोपीय अदालत ने फ़ैसला सुनाया है कि जर्मनी के फ़ौजियों का कोई कसूर नहीं था, उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। और जर्मनी के फ़ौजियों ने दावा किया था कि चूँकि अफ़गान तालिबान ने उनके ऑयल टैंकर्स पर कब्ज़ा कर लिया था, इसलिए उनका बमबारी करना ज़रूरी था कि इतनी बड़ी मिक़दार में ऑयल और पेट्रोल तालिबान के हाथ ना लग जाए। लेकिन नाज़रीन इस फ़ैसले के सामने आने के बाद इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शदीद मज़म्मत की है। अफ़गान तालिबान की जानिब से भी मज़म्मत की गई है कि आखिर किस तरह से 79 अफ़गान शहरियों के कातिलों को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। ये यूरोप का दोगला मेयार है, दोहरा रवैया है कि इंसाफ की धज्जियां बिखेरी गईं और कातिलों को, जालिमों को सज़ा नहीं दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि रात गए अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है। अफ़गान तालिबान की वेबसाइट के मुताबिक मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में तालिबान के हमलों की जद में ऑपरेशन के अंदर 40 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 6 टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद चेक पोस्टें फतह हुई हैं। साथ साथ अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि 79 शहरियों पर बमबारी के नतीजे में 16 आम शहरी शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गान तालिबान इन शहरियों की हलाकत और इन शहरियों की शहादत पर मज़म्मत करते हैं और काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ दुनिया को पैगाम देते हैं कि उन्हें समझाया जाए कि वो 79 शहरियों पर बमबारी करना बंद कर दे। साथ साथ नाज़रीन तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने न्यूजीलैंड की जानिब से अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकालने के ऐलान पर खराज तासीन पेश किया है और दीगर यूरोपीय ममालिक को भी कहा है कि जंग मसले का हल नहीं है। बहुत तवील जंग से खुद नेटो की फ़ौजों को भी नुकसान हो रहा है, अमरीका को भी हो रहा है, लिहाजा अपनी फ़ौजों को बर वक्त निकाल लिया जाए, मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना की जाए। इसके अलावा नाज़रीन रूस के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान ने अमरीका से काबुल हुकूमत से तालिबान से मुतालबा किया है कि इंटर्म गवर्नमेंट अबूरी हुकूमत के सेटअप के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ ताकि जल्द से जल्द खाना जंगी ख़त्म हो, जंग बंदी हो और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़ली हो सके। आगे बढ़ने का हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस ने दावा किया है कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के 3 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे भारी भर IED धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कश्मीर के अंदर से 3 और नौजवानों को, मुसलमानों को गिरफ्तार करने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। जबकि महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि जिन भारत के 3 फ़ौजियों ने एक 9 साला कश्मीरी बच्ची के साथ जिनसी तशद्दुद की या जिनसी ज़्यादती की कोशिश की थी, उनको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है। बांडीपुरा के अंदर इंसिडेंट पेश आया था जिसके खिलाफ अब कश्मीर के अंदर एहतजाज हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन रात गए मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले भारतीय फोर्सेस के खिलाफ जारी रहे हैं, जिसमें 2 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही हैं। और रात गए LOC पर भी कश्मीर से भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं और 3 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आगे बढ़ने का हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत और रूस के ताल्लुकात के हवाले से है। भारत ने अपने सेक्रेटरी खारजा को रशिया के विज़िट पर पहुँचाया है और मोदी हुकूमत कोशिश कर रही है कि रूस पाकिस्तान के ब्लॉक में ना जाए और रूस पाकिस्तान के साथ नए एग्रीमेंट ना करे। इसी के लिए अपने सेक्रेटरी खारजा को भारत ने रशिया रवाना किया है ताकि प्यूटन का जो रवां साल दौरा शेड्यूल है भारत का वो कैंसिल ना होने पाए और प्यूटन भारत के दौरे पर आएँ और मोदी हुकूमत के साथ नए एग्रीमेंट करें। इसके अलावा भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि सलामती कौंसिल के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में रशिया भारत का साथ दे रहा है और
اور سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے روس کا تعاون اسی طرح سے اگر شامل رہا تو جلد بھارت سلامتی کونسل کی مستقل ممبرشپ اور رکنیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے بھارت کی سلامتی کونسل کی رکنیت کو مسترد کر رکھا ہے کہ ایک دہشت گرد اور ظالم ملک کو کسی بھی طور پر اقوام متحدہ کے اندر اتنی بڑی رکنیت نہیں دینی چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ نہ صرف بھارت کے اندر مہنگائی، غربت، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے بھارتی سے زائد ہو چکی ہیں۔ 100 بھارتی روپوں سے زائد میں 1 لیٹر پیٹرول ملتا ہے، جس کے خلاف کانگریس نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے شدید احتجاج کیے ہیں، اور عوام بھی مودی حکومت کی اس درندگی پر، اس معاشی دہشت گردی پر افسوس کا اظہار کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ احتجاج کر رہی ہے کہ مودی کے آنے کے بعد غربت میں اضافہ ہوا ہے، 2 وقت کھانے کے لیے روٹی کمانا حاصل کرنا بھی مشکل ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ نہ بھارت سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں جو میونسپل الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کانگریس کو جیت ہوئی ہے، بی جے پی کو شکست ہوئی ہے۔ اس کی وجہ فارمرز پروٹیسٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ مودی حکومت کسانوں کو راضی کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے مختلف ریاستوں میں کسانوں کے ووٹ اب بی جے پی کی بجائے کانگریس کو مل رہے ہیں، اور بی جے پی حکومت کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، انہیں اب جانا ہوگا۔ ان کے خلاف دلی کے اندر بھی احتجاج جاری ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ نہ صرف چائنا اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ نہ صرف گوادر پورٹ دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ اور کامیاب معاشی بندرگاہ بننے جا رہی ہے۔ اس کے لیے چائنا کی 200 سے زائد کمپنیاں گوادر پورٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 40 کمپنیاں باقاعدہ انویسٹمنٹ کر کے پروجیکٹ شروع کر چکی ہیں، اور دنیا بھر سے انویسٹرز آ رہے ہیں، اور رشیا، ازبکستان، تاجکستان اور دیگر یورپی ممالک بھی گوادر پورٹ کے اندر سی پیک کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستان کی فورسز کی جانب سے گوادر پورٹ کی صورتحال کو اور سیکیورٹی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور تمام تر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے جو الزامات ہیں انہیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان معاشی طور پر بھارت سے بہت جلد آگے نکل جائے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین، ترکی کی پارلیمنٹ کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات کو مانیٹر کرے گی، اور اسلام دشمنی اور اسلاموفوبیا کے واقعات پر نظر رکھے گی۔ اسلامی ممالک کے اندر ترکی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ امت مسلمہ کی تحفظ کے لیے سب سے پہلی آواز بنتا ہے، اور ترکی کی جانب سے یورپ کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے تحفظ کے لیے اب کمیٹی بنا دی گئی ہے جو یورپ کے ممالک پر پریشر ڈالے گی کہ مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین نہ بنائے جائیں، مسلمانوں پر حملے نہ کیے جائیں، اور اسلام کو دہشت گردی سے نتھی نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک مرتبہ پھر یورپ کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دہشت گردی، بدامنی پھیلانا یورپ بند کر دے۔ فتح اللہ گولن کی حمایت، کرد باغیوں کی حمایت سے یورپ امریکہ دستبردار ہو جائیں، ورنہ فیصلہ کن جنگ کا جو رخ ہے وہ یورپ کی طرف بھی پھر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے ایتھوپیا کے اندر ایک دینی مدرسے کی اور ایک دینی مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور شام کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی ترکی بڑے پیمانے پر فلاحی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، جس سے ترکی کی اسلام دوستی کی مثال واضح ہوتی ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے جدید ترین جنگی لڑاکا ہیلی کاپٹر بھی بنا لیا ہے، اور ڈرون طیارے اور ٹینک اور باہری جہازوں کی تیاری کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے، جس سے ترکی کی بالادستی ہو رہی ہے، ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیل سے اور فلسطین سے ہے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ طیب اردگان خصوصی طور پر یروشلم کے اندر بیت المقدس کے اندر انفلوئنس بڑھا رہے ہیں اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہے ہیں، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے فلسطینیوں سے زمینیں خرید رہے ہیں، اور یہ اس مستقبل میں اسرائیل کے لیے مسئلہ بنیں گے۔ لہٰذا طیب اردگان اور ترکی کے اثر و رسوخ کو بیت المقدس یروشلم سے کم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اسرائیل کو فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں نہ صرف زبردستی فلسطینیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے جائیں یا فروخت کر کے چلے جائیں، انہیں تنگ کیا جاتا ہے، انہیں زج کیا جاتا ہے، اور انہیں مختلف طریقوں سے ٹارچر اور ہراساں کیا جاتا ہے۔
لیکن طیب اردگان فلسطینیوں کی جہاں مدد کر رہے ہیں وہیں انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ زمینیں فروخت نہ کی جائیں، یہودیوں کو نہ دی جائیں، اور طیب اردگان کی جانب سے باقاعدہ ایک فورس بنا رکھی ہے، ایک خفیہ فورس ہے جو یروشلم کے اندر اور دیگر فلسطینی علاقوں میں جو فلسطینی جو محتاج ہوتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے اور لوگوں کو زمینیں فروخت کرنے سے روکا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی فلسطینی زمینیں فروخت کرتے ہیں تو وہ زمینیں ترکی خرید لیتا ہے تاکہ اسرائیل ان سے زمینیں خرید کر وہاں پر اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکے۔ اب یہودی اس پر پریشان ہیں کہ ترکی سے کیسے اس معاملے پر نمٹا جائے، لیکن ناظرین کرام طیب اردگان کی یہ فلسطین سے محبت ہے اور مسجد اقصی سے محبت کی ایک بڑی علامت ہے کہ وہ اس طرح کے منصوبے شروع کر کے یہودیوں کے عزائم کو روکے ہوئے ہیں۔ دیگر اسلامی ممالک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی ایک یونیورسٹی ہے تل ابیب کے اندر، اسے فلسطینی ہیکرز نے ہیک کر لیے ہے اور ان کی ویب سائٹ پر فری فلسطین کا باقاعدہ پوسٹر بھی لگا دیا گیا ہے جس پر اسرائیلی بے حد پریشان ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے غاصب درندہ یہودیوں کی جانب سے مسجد اقصی سے متصل جو مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں پر چھاپہ مار کارروائیاں ہو رہی ہیں، فورسز کارروائیاں کر کے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے اور ویسٹ بینک کے اندر مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز بھی کیا جا رہا ہے اور ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب سے، یمن سے اور متحدہ عرب امارات سے ہے۔ ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں نے ایک مرتبہ پھر رات کے ڈرون حملے کیے ہیں جسے سعودی اتحاد نے فضا میں تباہ کر دیے ہیں۔ گزشتہ 6 سالوں سے یمن کی جنگ جاری ہے اور پچھلے 8 دن سے مسلسل سعودی عرب کے خلاف حوثی ڈرون حملے کر رہے ہیں، لیکن سعودی اتحاد بھی حوثیوں کے خلاف بمباری کر کے بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 5 روزہ جنگ کے اندر حوثیوں کے 300 سے زائد جنگجو اور کارندے مارے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ جوہری ڈیل کرے گا تو اس سے خطے کے اندر بدامنی آئے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات کے ایمبیسڈر جو امریکہ کے اندر ہیں ان کی اور جو ڈیموکریٹ پارٹی کے اراکین کانگریس ہیں ان کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، اور UAE کو جو اسلحے کی فروخت منسوخ کی گئی ہے اس پر متحدہ عرب امارات شدید پریشان ہے کہ آخر جو بائیڈن کی حکومت تعلقات کیوں بگاڑ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یمن کے معاملے پر دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی ہوئی ہے اور نوک جھونک ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام متحدہ عرب امارات پر امریکہ نے الزام عائد کیے ہے کہ متحدہ عرب امارات یمن کے اندر جنگ بھڑکانے میں اور اسے ختم نہ کرنے کا ذمہ دار ہے اور وہاں سازشیں کر رہا ہے، لہٰذا UAE کو یمن کے اندر سازشیں بند کر دینی چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام جاپان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں جاپان پر امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے، اس کے بعد سے جاپان کا دفاعی پورا کا پورا کنٹرول وہ امریکہ کے حوالے ہے اور امریکی فوجیں گزشتہ 50-60 سال سے جاپان کے اندر موجود ہیں اور اس کے بدلے میں جاپان ہر سال بھاری بھر قیمت اور معاوضہ امریکیوں کو ادا کرتا ہے۔ اب ایک تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جاپان نے امریکی فوجیوں کے بدلے $2 ارب دینے کی معاوضے کی حامی بری ہے جو 2021 سے اور 2022 تک کے ادا کیے جائیں گے، اور 5,500 سے زائد امریکی فوجی جاپان کے اندر فوجی اڈوں میں موجود رہیں گے اور جاپان کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں امریکہ اس طرح بدماشی کر کے مختلف ملکوں سے پیسے بٹورتا ہے، جاپان سے بھی گزشتہ 60-70 سالوں سے اسی طرح سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ شام کے اندر بھی امریکہ نے ایک اور فوجی اڈا بنا دیا ہے اور اسی طرح سے دیگر یورپی ممالک کے اندر بھی امریکی بیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان سے بھی امریکہ معاوضہ طلب کرتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایتھوپیا سوڈان کے درمیان باہمی تعلقات کے حوالے سے اور اسی طرح سے نائجیریا سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان گزشتہ 1.5-2 ماہ سے جو جنگ جاری ہے اسے ختم کروانے کے لیے اب سوڈان نے اور ایتھوپیا نے ترکی سے رابطہ کیا ہے اور ترکی کو ثالثی کا کہا گیا ہے کہ سوڈان اور ایتھوپیا کے درمیان مسائل کو حل کروایا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے سرحدی علاقوں میں فوجیں داخل کر دی گئی ہیں۔ جو ایتھوپیا کی حکومت ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ سوڈان ان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور اسی طرح سے سوڈان کی حکومت الزام لگاتی ہے کہ ایتھوپیا
ایتھوپیا کی حکومت ان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر رہی ہے، اور یہی کچھ ناظرین کام جو نہضہ ڈیم ہے اس کے بارے میں بھی ہے۔ نہضہ ڈیم ایک بڑا ڈیم ہے جو دریائے نیل پر بنایا گیا ہے، ایتھوپیا کے اندر ہے۔ اس پر سوڈان کو اعتراض ہے کہ ان کے حصے کا پانی ایتھوپیا ذخیرہ کر لیتا ہے، ان تک نہیں پہنچتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی اور جھڑپیں جاری ہیں۔ اب ترکی ان دونوں افریقی ملکوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ناظرین کرام نائجیریا سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک سکول پر مسلح جنگجوؤں نے حملہ کیا ہے، 25 سے زائد طلباء کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے، دیگر انسانی حقوق کے اداروں نے اس کی مذمت کی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔